बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान के हालात पर मुख्तसर सा जायजा। नाज़ आप जानते हैं जो इमरान खान बानी PTI का एक आइनी कानूनी हक था, जेल मैनुअल के मुताबिक उनकी 2 मुलाकातें थी जिसे दर्जनों मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह सकी। आज उन्हें मशरूत इजाज़त मिली कि इमरान खान से 3 रुकनी बेंच ने इजाज़त दी कि वो मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन अडयाला जेल के बाहर आके गुफ्तगू नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये कैसी जमहूरियत है जहां आवाम का वोट आवाम को दे तो वोट चोरी कर लिया जाता है। जो जज मंसूर अली शाह साहब हो, बाबर सत्तार साहब हो, इजाज इसहाक साहब हो और सरदार इजाज इसहाक साहब हो, कोई फैसला करना चाहे तो उनके ऊपर हाई कोर्ट से जाके लाहौर हाई कोर्ट से 15वें नंबर के जज को बैठा देते हैं। जो सहाफ़ी जिनका पूरा 30-30 साल का तजर्बा हो, माजी में मुशर्रफ की हुकूमत रही, उससे पहले पीपल्स पार्टी नून रही, 8 से 13 तक पीपल्स पार्टी की रही, 13 से 18 तक मुस्लिम लीग नून की रही और 18 से 22 तक इमरान खान की रही। लेकिन इन सहाफ़ियों पर हारून रशीद से लेके तमाम सहाफ़ियों पर बशमूल 50 से ज़्यादा सहाफ़ियाँ नौकरियों से निकाला गया, ऑफेयर कराया गया, मुकदमा झूठे दर्जनों दर्ज किए गए, सैकड़ों मुकदमा दर्ज किए गए। लेकिन इन पर 9 अप्रैल 2022 से पहले एक भी मुकदमा नहीं था। क्या पीका एक्ट या सोशल मीडिया उन पर एतराज़ है जो हुकूमत की गलतियों की निशानदेही कर रहे हैं? हुक्मरान तो मेरे भी हैं और आपके भी हैं। क्या जुल्म का ये बाजार कब तक गर्म रहेगा? क्या सिर्फ उन अफसरान को तैनात किया जाएगा जो लोगों के घरों में चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करें, माएँ बहनों बेटियों को उठाएं? इन पिछले 3 साल से एक लीडर पीपल्स पार्टी का नहीं पकड़ा गया। अच्छी बात है, नहीं पकड़ा गया, हम भी इस पे खुश हैं। एक नॉन लीग का नहीं पकड़ा गया, एक MKO का नहीं पकड़ा गया। जितने भी क्रैकडाउन हुए, FIA नैब जितने भी हुए PTI पे, जो सहाफियों ने हुकूमत की बात नहीं मानी उनको निशाना इबरत बनाने की कोशिश की जाती है। पीका एक्ट पे कुछ सहाफी लगड़ बगड़ चमचे खर्चे रोजाना इतनी ब्लो दी बेल्ट गुफ्तगू करते हैं। मैं आज भी कह रहा हूं, मोहतरम नवाज शरीफ, मोहतरम आसफ अली जरदारी, मोहतरम इमरान खान, मोहतरम फजलुर रहमान, लेकिन गिरफ्तार होते हैं जो हुकूमत पर तनकीद करते हैं। जबर का ये निज़ाम कब तक चलेगा? तुम थक जाओगे, तुम हार जाओगे, हार तुम्हारी है। वक्त का तयन अल्लाह ने करना। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा है। कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। अब इमरान खान से मुलाकात करेंगे उनके सियासतदान, उनका सेक्रेटरी जनरल करता है, अपोजिशन लीडर करता है, लेकिन वो सियासी गुफ्तगू नहीं करता। क्या बाहर आके वो लतीफ़े सुनाएंगे? ये इससे बड़ा और लतीफ़ा कोई हो नहीं सकता कि आप सहाफ़ी को खबर देने पर पाबंदी लगा दें, सियासतदान को सियासी बयान देने पर पाबंदी लगा दें। हाँ, तोड़ फोड़ बरूदी बेल्ट किसी की करैक्टर एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी जमात से वाबस्ता हो। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान से खौफजदा हुक्मरान, चाहे मोहतरम नवाज शरीफ साहब हो, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब हो या सदर आसफ जरदारी साहब हो, जिन्हें तकरीर का तो मौका मिले लेकिन तकरीर ना की जाए, तकरीर ना कर सके। हुकूमत वादे तो करे कि 20 रुपये पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, लेकिन ना करे, उन पर कोई कानून लागू नहीं। हुकूमत बिजली का यूनिट 18 रुपये से 65 रुपये कर दे और दावा ये करे कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन कोई ये कहे कि 18 रुपये से 65 रुपये का यूनिट हो गया, सोलर छीन लिया, उन पे मुकदमात। जबर के निज़ाम ने सांसें खत्म हो रही हैं, सिस्कियाँ ले रहे हैं। बानी PTI अंदर रहे या बाहर रहे, लेकिन वो लीडर है। नवाज शरीफ लीडर हैं, मकबूलियत कम हो गई, ग्राफ कम गिर गया, भट्टो था, जरदारी ने डाउन कर दिया। अब अपोजिशन रहनुमा कि मुतवक्का ग्रैंड अलायंस की खासी हद तक मामलत तय हो चुके हैं। गो के हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को ऑफर कर रही है कि आप जो चाहें ले लें, वफाक में आपको मनपसंद चीज़ें दी जाएंगी, लेकिन PTI के ग्रैंड अलायंस का यानी कि तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का हिस्सा ना बने। अपोजिशन के नहायत जिम्मेदार जराए का दावा है कि अपोजिशन के मुतवक्का ग्रैंड अलायंस की सरबराही पर PTI के बड़ों की मशावरत हो चुकी है। सरबराही के लिए दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा। सरबराही के लिए चेयरमैन और सदर के 2 मुख्तलिफ ओहदे रखने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान मिलते हैं तो दोनों में से एक को चेयरमैन बनाया जाएगा, दूसरे को सदर। असल पावर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है।
چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان کشمیر میں یا مولانا فضل الرحمان میں. لیکن محمود ہاشمی نے بھی حق ادا کر دیا، صاحبزادہ حامد رضا نے بھی کر دیا، راجہ سلمان نے بھی کر دیا، وکلا نے بھی کر دیا. لیکن جب عدالتیں، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج انصاف نہ دے سکے، جب گریڈ 22 کے پولیس کے افسر ہو یا ڈی ایم جی کے افسر ہوں، وہ آئین اور قانون کی حکمرانی کے مطابق اپنی خدمات کی بجائے غلاموں کی طرح لوگوں کو زندہ رکھیں، تو پھر کیا ہوگا؟ رانا ثناء اللہ کی بڑی معصوم سی خواہش تھی. مجھے افسوس ہوا، کہتے عمران خان 9 مئی کو معافی مانگ لے. 6 آفریں ہوئی، اس شخص نے معافی نہیں مانگی. اس کو کہا گیا بنی گالا چلے جاؤ، نتھیا گلی چلے جاؤ. وہ نہیں ٹوٹ رہا. آپ نے اس کی بہنوں کو گرفتار کر لیا، وہ نہیں ٹوٹا. آپ نے اس کی بیوی کو ابھی تک گرفتار کیا، آپ نے جیل میں بجلی بند کر دی، وہ نہیں ٹوٹا. اب رانا ثناء اللہ کی معصوم سی خواہش ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر 9 مئی میں معافی مانگ لے تو رہائی ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے تمام مقدمات جھوٹے ہیں. بات تو نہ کی ہے. 9 مئی پہ جس نے توڑ پھوڑ کیا، جلاؤ گراؤ کیا، ان سب کو سزا ملنی چاہیے. انہوں کا نہیں. جنہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا ان کو سزا ملنی چاہیے. جنہوں نے آرمی چیف کو گرفتار کیا، جنہوں نے 2021 میں 22 میں گجرانوالہ میں جلسہ کر کے میرے اس وقت کے آرمی چیف اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو خلائی ملوک کہہ کے ان کے خلاف نعرے لگائے، ان سب کو خلاف کارروائی کرو، لیکن کراس دی بورڈ کرو. اگر میں غلط کرتا ہوں مجھے بھی کرو. ناظرین، رانا ثناء اللہ کا جو بڑا معصوم سا بیان ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ معافی مانگ لے تو ہم اس کو رہا کر دیں گے، اس پر حامد رضا نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے جو میرا خیال ہے ڈوب مرنے کے لیے ان کے لیے کافی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سے معافی منگانے والے پہلے یہ بتائیں کہ ماضی میں جس نے ضیاء الحق کا ساتھ دیا کیا وہ معافی مانگے گا؟ ٹھیک ہے نا. جس نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا وہ معافی مانگے گا. جس نے کہا تھا کہ عمران خان سے 2018 میں ہمارا مقابلہ نہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہے، وہ معافی مانگے گا. جس نے آرمی چیف پر حملہ کیا، جس نے 5 ججوں پر حملہ کیا، جس نے آئین کو توڑا، جس نے بار بار آئین کو توڑا اور آئین کے توڑنے والوں کا ساتھ دیا، کیا وہ معافی مانگیں گے؟ نہیں، کیونکہ وہ معافی نہیں مانگیں گے، کیونکہ وہ آپ کے کار خاص ہیں. ان پر اس وقت سارے گناہ معاف ہیں. جب وہ آپ کے خلاف تھے تو وہ آپ گرفتار تھے. ناظرین، دوسری طرف بلوچستان میں اطہر کاظمی ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا بلوچستان کی بدقسمت واقعہ کی بعد وزیر دفاع خواجہ آصف کہتا ہے وزیر داخلہ سے میری ملاقات نہیں ہوئی سکی یا رابطہ نہیں ہو سکا. ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں جبکہ ملک میں دہشت گردی کا جن پورے ملک کو اپنی آغوش میں لے چکا ہے. لوگ خوف زدہ ہیں. پاک فوج کے جوان، پولیس کے جوان اور عام شہری شہید ہو رہے ہیں، جبکہ حکومت کا سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ صرف عمران خان جیل سے باہر نہ آئے. صرف ایک شرط ہے، عمران خان کی آواز نہ آئے. سوشل میڈیا پہ اعتراض نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ تو جو غلاظت بعض لوگ کر رہے ہیں ان کی طرف تو دیکھتا ہی نہیں. ہاں، جو حکومت پر تنقید کرے گا، حکومت کی غلامی قبول نہیں کرے گا، وہ گرفتار ہو جائے گا. یاد رکھ لیں. خود ایک صحافی نے یہ دعویٰ کیا ہے، ایک صحافی کا دعویٰ ہے، یہ میرا نہیں ہے، ان کا نام بھی لیتا ہوں، منصور علی شاہ صاحب قابل محترم منصور علی خان صاحب. ان کا دعویٰ ہے، سیاست.com نے یہ خبر دی. انہوں نے کہا پچھلے 24 گھنٹوں میں عمران خان کی رہائی کے لیے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور بہت متحرک ہوئے ہیں اور ان کی انتہائی اہم شخصیت سے ملاقات بھی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ اگلی ملاقات میں برسٹر گوہر ہوں، یہ ان کا دعویٰ ہے. اس کے بعد ہمارے بڑے پیارے دوست حامد رضا نے رانا ثناء اللہ کو جو جواب دیا، ناظرین چند سیکنڈ کا یہ بھی سن لے. انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں معافی مانگے عمران خان. کس چیز کی معافی مانگے؟ انہوں نے کہا آپ کی خواہش کے مطابق تو ہم معافی نہیں مانگیں گے. عمران خان کو 6 آفریں ہوئی، اس نے معافی نہیں دی، جو میری بھی خبر ہے. انہوں نے کہا کیا نواز شریف نے اجمل قصاب، کارگل، فوج کی پیٹھ پر چھرا گھونپنے، سپریم کورٹ پر حملے، فوج کے ساتھ مل کر حکومتیں گرانے اور نون لیگ کے فوج کے خلاف رضا سرائی پر معافی مانگنی چاہیے. اداروں کو برا نہیں کہنا چاہیے. اداروں میں چند شخصیات ہیں، ان کی نشاندہی کریں، لیکن چناؤ اچھا کریں. حامد رضا کے اس بیان کے بعد تو میرا خیال ہے کافی لوگوں کو ٹکور ہو چکی ہوگی. دوسری طرف ایک سینئر صحافی ہیں، سینئر موسٹ صحافی ہیں، انہوں نے کہا شہباز شریف آج وزیر اعظم ہیں، ان کی حکومت میں کبھی اسد طور، کبھی متی اللہ جان اور کبھی فرحان ملک کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ
50 سے زیادہ صحافیوں کو نوکری سے نکلوایا گیا، اور صرف ان لوگوں کو صحافیوں سے نکالا گیا جن کا ماضی شاندار تھا، کبھی کسی نے دشمن نے بھی انگلی نہیں اٹھائی۔ خود نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں ان پہ کوئی اعتراضات نہیں ہوئے، صرف ان کو سلیکٹڈ بنایا گیا۔ یہ میرے دوست شاید نام بتانے میں جلدی کر گئے نا، کہ کل کو انہوں نے کہا فارمر کو گرفتار کرتی ہے، کل کو یہ حکومت ماضی کا قصہ بن جائے گی، جس طرح ماضی میں حکومتیں رہنے والی ماضی کا قصہ بن چکی ہے، اس نے بھی ماضی ہی بننا ہے۔ شہباز شریف اپوزیشن میں ہوں گے اور فرحان ملک جیسے صحافیوں کی جرت اور انکار کو خراج تحسین پیش کرتے نظر آئیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ آج بھی انتقامی کارروائیوں کی روش چھوڑ دو۔ دوسری طرف ناظرین، آج جو ڈوگر صاحب ہیں، سرفراز ڈوگر صاحب، انہوں نے 3 رکنی بینچ نے اپنے ہی اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے کلیگوں کے بینچ کو جو بارہا توہین عدالت لگائی تھی، آج عمران خان کو اجازت دی، لیکن سیاسی گفتگو نہیں۔ کیا سیاستدان سیاسی گفتگو نہیں کریں گے تو سرکاری افسر کریں گے؟ انہوں نے تو اوتھ لیا ہوتا ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، اختیارات سے تجاوز نہیں کریں گے۔ قائد اعظم نے اسی لیے کہا تھا کہ سیاست کام سیاست دانوں کا ہے، اور اس سرکاری افسران آئین سے ہٹ کر آئین کے خلاف کسی بھی حکمران کی کوئی غلط بات ماننے کا پابند نہیں۔ جیل سپرنٹینڈنٹ پابند تھا کہ عمران خان کی ملاقات کروائی جاتی، اس کے ورثاء، اس کی فیملی سے، اس کے سیاستدانوں سے، اس کے وکلاء سے۔ ایک غلطی کو ختم کرنے کے لیے دوسری غلطی دانش مندی نہیں۔ بہرحال یہ پی ٹی آئی جانے یا حکومت جانے، ناظرین میں نے تو آپ کے آگے گوش گزار کر دیا ہے۔ ناظرین دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے ہماری ریاست اس وقت خوف کا شکار ہے، یعنی کہ حکومت ہماری ریاست خوف کا شکار ہے، اپنا احترام کرانے کی کوشش کرتی ہے، ڈنڈے کے زور پر، گولی کے زور پر، لاٹھی چارج پر، شیلنگ پر، گرفتاری پر، کبھی کوئٹہ میں مانور بلوچ پر فائرنگ کر دی جاتی ہے پرامن احتجاج پہ، کبھی اسلام آباد ڈی چوک میں مار دیا جاتا ہے، کبھی کسی کے گھروں کو اٹھایا جاتا ہے۔ پاکستان میں کچھ لوگ اور کاروباری اداروں کی قسمت تو کھل گئی ہے، مگر اکثریت کو پریشانی ہے۔ چینی 80 روپے سے 180 روپے ہو گئی، کوئی نہیں بول رہا، حکومت خاموشی تانے ہوئے ہے۔ آج بے ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا، بے نظیر کا بیٹا بھی، جن کو ان کی والدہ کہتی تھی کبھی میں ان پہ اعتبار نہیں کروں گی، ان کے ساتھ مل کے حکومت کر رہا ہے۔ سیاست میں لگتا ہے آج کل کچھ سیاستدانوں کا ایک ہی اصول ہے کہ ان کا اصول ہی کوئی نہیں ہے۔ ناظرین دوسری طرف ایک افسوسناک خبر ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ عید کے بعد مزید 3 صحافیوں پر جو حکومت پہ غلامی نہیں کرتے، ان سے اختلاف کرتے ہیں، ان پہ کریک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں سب کی عزتیں محفوظ رکھے۔ دوسری طرف سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ سب حالات اچھے نہیں ہیں، عمران خان اس وقت باہر آئے گا جب جو انہوں نے اندر نجائز رکھا ہوا ہے، نجائز جھوٹے پرچے کرایا، وہ چاہیں گے، کیونکہ عدالتیں چاہنے کے باوجود بھی انصاف نہیں دے سکتی۔ زندہ مثال میں نے جسٹس منصور علی شاہ کا کہا تھا، 26ویں ترمیم میں انہوں نے خط لکھے لیکن ان کے نہیں سنی۔ اسلام آباد کے ہائی کورٹ صاحب 26ویں ترمیم میں سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹس میں اپنی مرضی کے بھیج دی گئے۔ سلمان اکرم راجہ جو پیپلز پاکستان طریقہ انہوں نے کہا ڈیالہ جیل کے باہر گفتگو ضروری ہے، یہاں عمران خان صاحب سے ان کی ملاقاتوں کی بحالی جو اکتوبر سے نہیں ہوئی تھی، بیانیہ فوری رد عمل نہیں، سینٹ قومی اسمبلی موجود ہے، پریس کانفرنس کہیں اور ہو یہاں پی ٹی وی پر مکالمہ، سب ممکن ہے۔ ہم مثالی ماحول میں نہیں رہ رہے، اصل بات ہے ہم مثالی ماحول میں نہیں رہ رہے، بینوں پر قدغن ہیں، نہیں رہ رہے۔ لہذا ناظرین ہاں، جب آپ کو انصاف کا حصول ناممکن ہو جائے تو پھر کہیں نہ کہیں آپ کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ لیکن آزادی پاکی صحافی ہو، عدلیہ ہو، وکلا ہو، سیاستدان ہو، سول سوسائٹی ہو، سرور باریک کو پتن کی رپورٹ پر حقائق جاری کرنے پر ان کے دفتر سیل کر دیے گئے، گھر سیل کر دیے گئے، ارشد شریف شہید کر دیا گیا۔ کئی سیاستدانوں کو نہایت قابل احترام میرے دوست ہیں اعظم سواتی صاحب، ان کے ساتھ جو سلوک ہوا، عمر چیمہ کے ساتھ جو ہوا، ڈاکٹر یاسمین اعجاز چودھری جب جس ملک میں سینٹ کے چیئرمین اور سپیکر قومی اسمبلی پروٹیکشن آرڈر جاری کریں اور حکومت اس کو پیش نہ کرے، جہاں سپریم کورٹ کے حکم پر پاکستان تحریک انصاف کو ان کی سیٹیں نہ دی جائے، وہاں کٹ پتلیوں کی طرح ہی ناچ سکتی ہیں۔ قانون کی حکمرانی
کے بغیر امن ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ ہو۔